नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और लेकर आया हूं आपके लिए कहानी दलबीर कौर का अगला भाग। अभी तक आपने सुना कि बेशक पिछले 18 सालों में दलबीर कौर ने अपनी आवाज दुनिया के कोने कोने में पहुंचा तो दी थी, पर अगर नहीं पहुंची थी तो चंद किलोमीटर दूर सरहद पार पाकिस्तान में उसके भाई सरबजीत तक। वो यही कहानी पूनम और स्वप्न को सुना रही थी। बात 2005 के आसपास की थी। वो 10 दिसंबर की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पाकिस्तान के एक 7 स्टार होटल में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसका दरवाजा दरबान आकर खोलता है। उसमें से एक औरत निकलती है, बहुत ही खूबसूरत, उम्र लगभग 46, और दरबान दूसरी ओर भागता है दरवाजा खोलने के लिए कि उसमें से एक रोबीली पर्सनैलिटी वाला शख्स उतरता है। उम्र 50 के आसपास, कद 6 फीट 2 इंच, चेहरे पे भूरी सी दाढ़ी है और तनी हुई मूछें। वो वक्त बर्बाद न करते हुए अपनी बीवी के साथ होटल के बड़े से दरवाजे में दाखिल होता है, जहां खूबसूरत लड़कियां उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। और वहीं एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन पाकिस्तान। वो शख्स वहां एक लुक देता है मानो उसे ये पसंद ना आया हो। एक पठान जैसा दिखने वाला दरबान दरवाजा खोलता है और वो अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी शानदार पार्टी का माहौल है। सामने एक चमकती स्टेज बनी हुई है, जहां सऊदी अरब से आई मशहूर बैले डांसर अपने फन के जलवे दिखा रही हैं कि वो शख्स अपनी बीवी और सेक्रेटरी के साथ अंदर आता है। इस पार्टी में पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जजेस और बिजनेसमैन और नामी गिरामी लोग हैं कि तभी वहां प्रेसिडेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी कुरैशी हाथ में जाम लिए उस शख्स और उनकी बीवी का स्वागत करते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद मेरे भाई, खुशामदीद, खुशामदीद भाभी जान, बहुत देर कर दी आने में। कब से पूरी महफिल आप ही का इंतजार कर रही है। उनके स्वागत को देखकर ऐसा लगता है कि ये शख्स कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है। कुरैशी उन्हें सबसे मिलवाते हैं। फ्रेंड्स, हमें जिस शख्सियत का इंतजार था वो हमारे बीच आ गई है। वैसे तो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। पेशे से ये बहुत बड़े वकील हैं। जहाँ मुल्क गैर मुल्क के मुजरिम इनके नाम से कांपते हैं, वहीं ये कई मजलूमों के लिए पैगंबर भी हैं। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हमारे फेडरल मिनिस्टर जनाब अख्तर फारूकी, कि सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। कुरैशी आगे कहता है कि दुनिया भर में इनके चर्चे हैं भाई। इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया भर में काफ़ी नाम कमा रहा है। फारूकी सबको रुकवाते हुए कहता है, मेरे दोस्त मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कल इन्होंने मेरे यहाँ आकर बिरयानी खानी है। इतना सुन वहाँ कुछ लोग फारूकी के इस सेंस ऑफ ह्यूमर पर हंस देते हैं। फारूकी आगे कहता है कि मेरी काबिलियत सिर्फ इतनी है जनाब कि मैं आप ही की तरह खुदा का एक बंदा हूं और कुरैशी साहब का दोस्त। इसके बाद वो तालियों को शांत करवाते हुए वहां पर खड़े लोगों को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। कुरैशी और कुछ साथी फारूकी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो कुरैशी कहता है, अम्मा इतना कहकर तो तुमने तो महफिल में हमारी पोजीशन बना दी। कि वहां पर एक शख्स जिसका नाम रफीक मकसूद है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, आपका तोड़ निकालना बहुत मुश्किल है फारूकी साहब। हम मुजरिमों को सजा सुनाते हैं और आप उन्हें छुड़वा कर ले जाते हैं। भाई हमारे फैसले को हर बार चैलेंज करते हैं आप। फारूकी बड़े अदब से कहता है, नहीं जज साहब, मैं तो सिर्फ इंसान को उस परवरदिगार के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करने देता, बस। जज को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कुरैशी बात संभालते हुए कहता है कि अम्मा छोड़ो यार, क्यों फारूकी साहब को बोर कर रहे हो, उन्हें भी महफिल का मजा लेने दो। आइए फारूकी साहब, शराब और शबाब का लुत्फ उठाएं। वो देखिए, खास सऊदी से बुलवाई हैं, शेख साहब की खास डांसर हैं। फारूकी का ध्यान उस बैले डांसर्स की तरफ जाता है जिनके साथ कुछ लोग शराब पीकर नाच रहे हैं कि फारूकी की बीवी ये मंजर देखकर कुरैशी से पूछ ही लेती है, भाईजान आज 10 दिसंबर ही है ना, मतलब ह्यूमन राइट्स डे, तो फिर ये सब जश्न किस लिए। क्या कुरैशी जवाब देते हुए कहता है, भाभी जान हम अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, यानी ह्यूमंस।
خدا نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے انسان بنا کر، کچھ حقوق ادا کیے ہیں، یعنی کہ رائٹس، بس انہیں رائٹس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہو گیا ہیومن رائٹس ڈے۔ قریشی کی بات سن کے وہاں کھڑے 2-3 لوگ اور ہنس دیتے ہیں، مانو کوئی بہت بڑھیا جوک مارا ہو، پر قریشی سمجھ گیا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فاروقی سب کی بات کو کاٹتے ہوئے سب کو چونکا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ سبھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ فاروقی آگے کہتا ہے، شکر منائیے، کہیں دکھ جاتا تو اس کی آنکھیں بھی یہ دیکھ کر شرمسار ہو جاتی۔ فاروقی اتنا کہہ کر اپنی بیوی کے ساتھ باہر کی اور نکل پڑتا ہے۔ اچانک قریشی اس کے پیچھے آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ سنو اختر میاں سنو، میں تمہارے لیے کیبنٹ منسٹر کی نہیں تمہارا دوست بھی ہوں، سمجھائیے اسے بھابھی جی۔ اگر اس طرح ہائی پروفائل پارٹیز چھوڑ کر جاؤ گے تو سیاست کی کرسی تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ فاروقی مسکراتے ہوئے قریشی کا ہاتھ دھیرے سے نیچے کرتے ہوئے کہتا ہے، سیاست کی کرسی پر نہیں، ہمیں عوام کے دلوں میں جگہ چاہیے۔ اور آپ کو بھی صلاح دیتے ہیں قریشی صاحب کہ بندوں کا نہیں اللہ کا تصور کیجئے، اس کی گود میں جس دن بیٹھ گئے نا تو کسی بھی کرسی کی چاہ نہیں رہے گی۔ اس اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے جس نے ہمیں بنایا، اور جس دن آپ کو اللہ مل جائے ضرور کہنا اختر فاروقی نے یاد کیا ہے۔ خدا حافظ۔ اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ رفیق اور باقی لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریشی سے پوچھ ہی لیتا ہے، کہاں گئے فاروقی صاحب؟ قریشی اپنے گلاس میں سپ لیتے ہوئے کہتا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اختر فاروقی اپنی بیوی کے ساتھ ہوٹل سے باہر آتا ہے۔ اس کے سیکرٹری خالد نے پہلے سے ہی ویلٹ سے کار منگوا لی تھی۔ فاروقی اپنی بیوی کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور اگلے ہی پل ان کی کار کراچی کی چمچماتی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ خالد آگے بیٹھا ہوا ہے اور فاروقی اپنی بیوی رخسانہ کے ساتھ پیچھے۔ رخسانہ سمجھ چکی ہے کہ فاروقی بہت دکھی ہے۔ اس نے فاروقی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رخسانہ کے ہاتھ کا سپرش پا کر فاروقی بول پڑا، کہاں جا رہی ہے انسانیت بیگم؟ عوام کے ٹیکس کی بربادی ہو رہی ہے۔ انسان کے دل میں غریب اور معصوموں کے لیے ذرا بھی دیا نہیں رہ گئی۔ سب کے دلوں میں خود غرضی بھری ہوئی ہے اور یہی سبب بنتی ہے نفرت کا، جو بھائی سے بھائی کو لڑاتا ہے۔ فاروقی یہ سب سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ رخسانہ اسے پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہتی ہے، کل چلیں گے ہم کوٹ لکھپت جیل۔ خالد کہتا ہے، جی جناب میں نے پرمیشن لے لی ہے۔ اگلی صبح کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ کھلتا ہے اور اختر فاروقی کی کار اندر آ کر رکتی ہے۔ اس میں سے اختر فاروقی، اس کی بیوی رخسانہ اور سیکرٹری خالد اترتے ہیں۔ ایک کانسٹیبل جو دور سے دیکھ رہا تھا اندر کی اور دوڑ کر جاتا ہے۔ وہ جیل کے گلیاریوں سے دوڑتا ہوا سیدھا واسم خان کے کمرے میں پہنچتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ واسم کے سامنے انڈیا پاکستان کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ وہاں واسم خان انڈین کشمیر پر ایک ڈانٹ مارتا ہے اور گرو سے وہاں کھڑے کانسٹیبل کو کہتا ہے، دیکھا؟ اور کانسٹیبل کہتا ہے، واہ جناب واہ، آپ کا نشانہ بالکل صحیح لگا، اللہ نے چاہا تو ایک دن سارا کا سارا کشمیر ہمارا ہوگا۔ واسم آگے بڑھتا ہے، ڈانٹ نکالتا ہے، پھر دلی کو دیکھتا ہے۔ ہماری نظر تو دلی تک ہے غفور میاں۔ یہ کہہ کر واسم ڈانٹ دلی پر مارنے لگتا ہے کہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ وہی حوالدار جس نے فاروقی کو جیل کے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا وہ وہاں کھڑا ہانف رہا ہے۔ واسم اپنی آنکھ سکوڑ کر اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ حوالدار ہانفتے ہانفتے کہتا ہے، جناب فاروقی صاحب آئے ہیں۔ اتنا سن واسم غصے میں آ جاتا ہے، آ گیا کافروں کا مسیحا، کہ دوسرا کانسٹیبل اتنا ہی کہہ پاتا ہے، جناب مجھ تو لگتا ہے اس بار بھی کسی نہ کسی قیدی کو چھڑوا کر لے جائے گا۔ بس اتنا سنتا ہی واسم کا غصہ بڑھتا ہے، وہ غصے میں سپاہی کے کندھے پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ سپاہی کانپ جاتا ہے۔ واسم کہتا ہے، افسوس اس کی پہنچ اوپر سیاسی لوگوں تک ہے۔ کانسٹیبل کانپتے ہوئے کہتا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات جناب، آپ کی پہنچ تو اس سے بھی اوپر ہے نا۔ یہ بات سن واسم کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی سفید تنی ہوئی مونچھوں کو تاب دے کر کچھ کہنا ہی چاہتا ہے، پر جیسے مڑتا ہے دیکھتا ہے سامنے اختر فاروقی کھڑا ہے۔ اچانک وہ بدل جاتا ہے
اور فاروقی کا سواگت کر کانسٹیبل سے چائے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے کہتا ہے. پر فاروقی وقت نہ برباد کرتے ہوئے اپنے ساتھ آئے سیکرٹری کو اشارہ کرتا ہے جو جیلر واسم خان کو منسٹری کا لیٹر پکڑا دیتا ہے جس پر قیدیوں سے ملنے کی پرمیشن لکھی ہے. واسم لیٹر پڑھ کر مسکرا دیتا ہے. کام پکے کرتے ہیں آپ فاروقی صاحب. واسم کی بات کا جواب دیتے ہوئے فاروقی کہتا ہے کچے گھڑوں پر ویسے بھی بھروسہ نہیں کرتا میں. جس نے ہیر کی محبت کو دھوکہ دے دیا اس پہ کیا اعتبار. اتنا کہہ کر مسکرا دیتا ہے. واسم جانتا ہے یہ ٹونٹ اس کے لیے تھی. آپ کے جملے ہمیں سمجھ نہیں آتے اختر صاحب، پر اتنا جانتے ہیں کہ جن پڑوسی کافروں کی آپ پیروی کرتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں جو ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آتے ہیں اور آپ انہیں رہا کروا کے لے جاتے ہیں. کیا آپ کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ دشمن ایسے ہی سزا کے حقدار ہیں؟ فاروقی اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے نفرت اور سزا میں فرق ہوتا ہے واسم میاں. جس دن آپ اس کا مطلب سمجھ جائیں گے نا اس دن صلح کے راستے بھی کھل جائیں گے، دشمنی ختم ہو جائے گی. اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چل پڑتا ہے کہ واسم وہیں سے آواز لگاتا ہے پہلے بنگلہ دیش پھر کشمیر، اب کیا اسلام آباد بھی دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں؟ کہتے ہوئے ہونٹ ٹیڑھا کر کے ایک اسمائل دے دیتا ہے. فاروقی کچھ سوچتا ہے پھر مسکراتے ہوئے کہتا ہے نہ تم دینے والے ہو نہ میں لینے والا، لین دین کرنے والا تو وہ پروردگار ہے. جس دن یہ بات سمجھ جاؤ گے نا میاں اس دن نہ ہی اپنی زمین گنوانے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی غیر کی زمین حاصل کرنے کا لالچ. سبھی اللہ کے بچے ہیں، انہیں تکلیف دے کر اللہ کی غیرت کو مت للکارو. یہ قیدی تو انسانی قہر برداشت بھی کر لیں، کہیں اس رب نے قہر برسا دیا نا تو برداشت نہیں ہوگا. واسم کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے. وہ اس بات کا جواب دے پاتا کہ کانسٹیبل اندر آتا ہے. جناب سارے قیدی لائن میں لگ گئے ہیں. فاروقی مسکرا کر واسم سے پوچھتا ہے چلیں، اور اس کا جواب پانے سے پہلے ہی خود ہی نکل جاتا ہے. کوٹ لکھپت جیل کے باہر ایک بڑا سا میدان ہے جہاں کئی قیدیوں کو ایک قطار میں لگا کر بٹھایا گیا ہے. دسمبر کا مہینہ اور چمچماتی دھوپ تھی. اختر اپنی بیوی اور سیکرٹری کے ساتھ ان لوگوں کو کمبل بانٹنے آیا تھا. وہ ہر قیدی کو پکار کر ان سے ان کا نام پوچھتا ہے کہ وہ کب سے یہاں ہیں، یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے. ہر کوئی ایک ہی جواب دے رہا ہے سب ٹھیک ہے جناب، کوئی تکلیف نہیں ہے. پر اختر پاتا ہے کہ جواب دینے سے پہلے ہر قیدی واسم کو ایک بار دیکھ لیتا اور ہر قیدی جیل کی اور وہاں کے سٹاف کی تعریف کر رہا تھا. صاف دکھ رہا تھا کہ کیسے سارے قیدیوں کو سکھا کر لایا گیا ہے کہ یہاں جناب ہمیں پیٹ بھر کھانا ملتا ہے. اتنا ہی نہیں، منہ کے چٹکارے لیتے وہ قیدی کھانے کے الگ الگ قسم بھی بتا رہے تھے. اختر غور سے دیکھتا ہے کہ اتنا کچھ کھانے والے قیدی کتنے دبلے پتلے ہیں. واسم یہ نوٹ کر رہا ہے. جناب پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے ان کو؟ اختر کہتا ہے پیٹ بھر کے کھانے کا تو پتا نہیں واسم میاں، پر ہاں آپ کی تعلیم پر کوئی شک نہیں ہے. بڑے وفادار قیدی ہیں آپ کے. اور ایک سرکاسٹک اسمائل دے کر آگے بڑھ پڑتا ہے. واسم کو اس کے قیدیوں کے سامنے اختر کی یہ بات پسند نہیں آتی. اختر کمبل بانٹتا ہوا آگے چل رہا ہے کہ اچانک دیکھتا کہ وہاں ایک بڈھا آدمی گمسم سا بیٹھا ہوا ہے. سر پہ بال کم ہے، سفید داڑھی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، عمر کی وجہ سے ہاتھ کانپ بھی رہے ہیں. یہ کشمیر سنگھ ہے. یہ دیکھ واسم جو دور کھڑا تھا وہ اچانک ریاکٹ کرتا ہے مانو وہ کسی بات سے ڈر رہا ہو. وہ شاید نہیں چاہتا کہ فاروقی اس بڈھے سے زیادہ بات کرے. فاروقی کشمیر تک پہنچ چکا ہے اور پاتا ہے کہ وہ کہیں کھویا ہوا ہے. وہ اس سے پوچھ ہی لیتا ہے آپ کا نام کیا ہے بابا؟ کشمیر گردن اٹھا کر دیکھتا ہے. اس کی گردن بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہل رہی ہے کہ وہاں کھڑا سپاہی کہہ دیتا ہے ارے صاحب نام پوچھنا بھائی، بتاؤ نام کیا ہے؟ یہ دیکھ واسم ڈرنے لگتا ہے کہ کشمیر کیا کہے گا، کہ کشمیر اپنا نام ابراہیم بتاتا ہے. اختر پوچھتا ہے کب سے ہو یہاں پر بابا؟ کشمیر نظر اٹھا کے واسم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے 4 مہینے سے. اختر شاید اس جواب سے سنتشٹ نہیں تھا. اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی.
وہ کشمیر سنگھ سے کچھ آگے پوچھ پاتا کہ اچانک واسم وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے جناب ان کے ڈرل کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ چل کے میرے دفتر میں بیٹھیے۔ اختر واسم کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ واسم سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کشمیر سنگھ کو اندر لے کر جائیں۔ سپاہی کشمیر کو فوراً اندر لے جانے لگتے ہیں کہ فاروقی رکتا ہے، مڑتا ہے، اسے شک ہوتا ہے کہ صرف اس بابا کو اندر کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ واسم سے کہتا ہے کہ اسے بابا سے دوبارہ ملنا ہے۔ واسم منع کرتا ہے پر فاروقی اپنے عہدے اور رتبے کا رعب دکھا کر کشمیر سنگھ سے دوبارہ ملنے جاتا ہے اور اسے دوبارہ اس کا نام پوچھتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے بابا؟ کشمیر سنگھ وہی جواب دیتا ہے، ابراہیم۔ اور آپ کے والد کا نام؟ فاروقی آگے پوچھ لیتا ہے، سکھوندر سنگھ۔ کشمیر سنگھ کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اختر حیران ہوتا ہے کہ ابراہیم کا پتا سکھوندر سنگھ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ بابا ڈر چکا ہے۔ اختر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ڈرو نہیں بابا، کھل کر بتاؤ کیا بات ہے، آپ کب سے اس جیل میں؟ کشمیر سنگھ اختر کی نظروں میں ایک امید دیکھتا ہے اور کہتا ہے، میرا نام کشمیر سنگھ ہے، میں 1973 سے پاکستان کی جیل میں بند ہوں، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، ابھی 4 مہینے پہلے ہی میں کشمیر سنگھ سے ابراہیم بنا ہوں۔ ابراہیم بننے کے بعد مجھے دھوپ سیکنے کے لیے ملتی ہے۔ اختر کشمیر سنگھ کے منہ سے یہ فریاد سن کے ایک دم حیران ہے۔ وہ کیلکولیٹ کرتا ہے، بابا آپ 35 سال سے یہاں قید ہیں، کس جرم میں؟ کہ واسم ٹوکتے ہوئے کہتا ہے، جاسوسی کے جرم میں جناب، اور کیا، سرحد پار سے جاسوسی کرنے آئے تھے یہ ہندوستانی سالے۔ اختر ہاتھ اٹھا کر واسم کو چپ کروا دیتا ہے، ان کی فائل منگوائیے۔ واسم کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جناب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اب کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ اس پر فاروقی چڑ جاتا ہے، آپ کے پاس اس انسان کے 35 سالوں کا ریکارڈ ہی نہیں ہے اور آپ بنا کسی ریکارڈ کے انہیں سزا دے رہے ہیں، اور اتنی بڑی سزا کہ اس بزرگ کا مذہب بھی بدل دیا۔ واسم غصہ پی وہیں کھڑا ہے۔ فاروقی کشمیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، بابا آپ نے جو بھی جرم کیا ہو، پر بڑے سے بڑے جرم کی سزا آپ کی جوانی کھا سکتی ہے، بڑھاپا نہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ اپنے دیش جائیں گے۔ کشمیر سنگھ کی آنکھیں چمکتی ہیں، اس کی آنکھ میں ایک امید جگتی ہے۔ فاروقی آگے کہتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کو آپ کے وطن بھیج دیا جائے۔ اتنا کہتے ہوئے کشمیر اختر کا ہاتھ پکڑ کر رو دیتا ہے۔ بس ایک بار جناب مرنے سے پہلے اپنے پریوار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج 35 سالوں میں پہلی بار مجھے کسی نے رہائی کی امید دکھائی ہے۔ آپ تو رب ہیں میرے لیے۔ اختر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، نہیں بابا، میں اس رب کا بندہ ہوں، وہ راضی تو میں راضی۔ اس پروردگار سے دعا کرو کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں، کہیں مل جائے رب تو کہنا اختر فاروقی نے یاد کیا ہے۔ اتنا کہہ کر چشمہ پہنتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتا ہے۔ واسم خان اسے غصے میں دیکھ رہا ہے۔ اسے اب یہ چنتا کھائی جا رہی تھی کہ اختر فاروقی کشمیر سنگھ کو رہا کروا کر لے جائے گا، ایک اور معصوم پنچھی شکاری کے جال سے چھوٹ جائے گا۔ پر سوچتے سوچتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ من ہی من کہتا ہے کہ اختر فاروقی تبھی نہ کچھ کر پائے گا جب اسے کشمیر سنگھ کا کوئی ریکارڈ ملے گا، یا اختر فاروقی کشمیر سنگھ کی مدد کر پائے گا۔ جانیں گے اگلے بھاگ میں میرے یعنی راجیش بیری کے سنگ صرف ویری گڈ سٹوریز پر۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، اپنے آس پاس کے رشتوں سے پیار کیجیے، اپنے دیش سے پیار کیجیے۔